अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ, रब- अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। आज की मजलिस में इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं बाबुस्सुफूफ। सफ़ की जमा सुफूफ है, तो मुराद यहाँ पे तस्वियतुस्सुफूफ है, सफ़ों की दुरुस्तगी का बयान। नमाज के मसाइल चूँकि अभी चल रहे हैं, तो नमाज के लिए लाजिम है कि सफ़ बंदी की जाए, पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा मिलाकर सारे खड़े हों और फिर नमाज जो है वो शुरू की जाए। अक्सर देखा गया है कि सफ़ों की दुरुस्तगी नहीं होती, हत्ता कि दो अफराद के दरमियान बहुत ज़्यादा खला पाया जाता है। नबवी तालीम ये नहीं है। चार अहादीस इसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहली हदीस मुबारक अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब वो बराबर करो सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को बराबर करो। सब वो जो है ये तस्विया से है, बराबर करना, हमवार करना, सीधा करना, दुरुस्त करना, बराबर करना, ये सारे इसके मानी हैं। तो सब वो बराबर करो, दुरुस्त करो सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को। फ़इन्न तस्वियत सुफूफ मिन तमाम सलाह, फ़इन्ना पस बेशक तस्वियत सुफूफी, सफ़ों को बराबर करना, दुरुस्त करना, मिन तमाम सलाह, ये नमाज के मुकम्मल होने से है, नमाज की तकमील से है। तमाम तकमील। जी, मैं जिक्र कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सब वो सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को बराबर करो। फ़इन्न तस्वियत सुफूफी, क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी, सफ़ों का बराबर होना, मिन तमाम सलाह, नमाज की तकमील से है। जी, समझ आ गई? आगे चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वबरकातुहू। हमारे यहाँ थोड़ा सा ना लाइट का इशू है, आप में से भी कुछ के पास होगा। खैर, इसका तर्जुमा मैं कर चुका था, दोबारा करता हूँ। सब वो सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को बराबर करो, दुरुस्त करो। फ़इन्न तस्वियत सुफूफी, क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी, मिन तमाम सलाह, नमाज की तकमील से है। और कुछ में तमाम की जगह पे इकामा का लफ्ज़ भी है, मिन इकामत सलाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहरहाल, ये नमाज का हिस्सा है, सफ़ों की दुरुस्तगी। दूसरी हदीस मुबारक है, अन नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यक़ूलु, आप फरमा रहे थे, लतुसव्वुन्ना, जरूर तुम दुरुस्त करोगे, सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को,
او یا پھر لا یخالفن اللہ، البتہ اختلاف ڈال دے گا اللہ تعالی بین وجوہکم، تمہارے چہروں کے درمیان، تم ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو گے، درست کرو گے، یا تو یہ کام ہوگا، یا پھر کیا ہوگا اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دے گا، اختلاف ڈال دے گا، آپس میں اتفاق اتحاد، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ واللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت اسلامیہ میں جو ایک افتراق ہے، بہت زیادہ دڑے بن چکے ہیں، بہت زیادہ فرقے اور مسلک بن چکے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک مسلک کے لوگ، ایک فرقے کے لوگ، ایک مذہب کے لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں واللہ عالم، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یا تو تم صفیں درست کرو گے یا تو یہ کام ہوگا، اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو پھر تمہارے درمیان اللہ رب العزت اختلاف پیدا کر دے گا، اور یہ اختلاف کس قدر زیادہ ہو چکا ہے میں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہ مشاہدے میں ہے۔ جی بالکل۔ تو سر جب آپ یہ پڑھا رہے تھے میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ ریزن یہی ہے شاید، کیونکہ ہماری صفیں واللہ پھر درست العظیم ہوتی دکھ ہیں۔ ہوتا ہے، ہم یہاں بات کریں وہ تو چلیں، لیکن حرمین میں بھی، کیونکہ مختلف طرح کے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں نا، تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے وہاں پر بھی، دلی سر شاید یہ تکلیف کم ہوتی ہے علمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ہم حدیث آگے پڑھیں گے کہ کس طرح آپ بڑی محنت کر کے یہ صف بندی کروایا کرتے تھے، لیکن مسئلہ آج یہ بھی ہے نا کہ ہم اگر نماز شروع کروانے سے پہلے 2 بار کہہ بھی دیں نا کہ صفیں درست کر لیں، تو لوگ چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب آپ اپنا کام کریں، اپنی نماز پڑھائیں، چھوڑیں ان کو، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ صف بندی کروائی جائے، اور اگر کوئی امام سختی کرے بھی تو ظاہر ہے امام برا ہے پھر ایسے لوگوں کی نظر میں۔ سر میرا سوال ہے ایک۔ جی کریں کریں۔ سر میں نے ایکسپیرینس کیا تھا یہاں پہ نماز جب یہ تراویح جب تراویح پڑھتے ہیں تب، تو اس میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے، یا تو کندھے سے کندھا ملانا ہے یا پھر ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز اگر نہیں ہو رہی تو ایک چیز پہ بھی اکتفا ہو جائے، ٹھیک ہے کیا وہ؟ اور ایک اور چیز جو میں نے ایکسپیرینس کی وہ یہ کہ جب بھی آپ کوشش کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہونے کی، تو جو اگلی فیمیل ہوتی ہے جس کے آپ قریب ہوئے ہیں وہ دور ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی، مطلب شاید وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر آپ بھی تھوڑے سے مجبور ہوتے ہیں کہ آپ نہیں زیادہ وہ کر سکتے نا، ایمفیسائز کر سکتے اس پہ کہ آپ نے قریب ہو کے اور ملا کے پاؤں سے پاؤں یا کندھے سے کندھا پھر آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ ہوں اچھا سر، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے ابھی، ہمارے ساتھ بھی ایسا تھا، کیونکہ ہم نے تو اسٹڈی کیا ہوا تھا کہ صفوں کو درست کرنا ہے، تو ہم بھی جہاں پہ تراویح ادا کرنے جا رہے تھے وہاں پر ایسا تھا کہ مجھے پھر مطلب کہ میں پاؤں ملاتی تھی، وہ اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی تھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا ہر بندی اپنی جائز مت لیدا سے بچا لیتی تھی، ہوں اور ایسا بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ جو صف مکمل کرتے ہیں نا پہلے دائیں سائڈ سے کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو وہ ایسا کرتی تھی دائیں سائڈ پہ جگہ چھوڑ دیتی تھی اور لیفٹ سائڈ کو پور کر دیتی تھی، ہوں تو میرے اللہ حال میں اکبر، یہ اللہ نالج نہ ہونے المستعان۔ کی وجہ سے بھی ایسا ہے ہوں۔ کہ جو ہمارے ساتھ جماعت میں ہوتے ہیں ان کے پاس نالج نہیں ہے۔ صحیح بخاری ایک جگہ میں پڑھاتا ہوں تو اس دوران جو ہے نا ایک روایت آئی، میں بہت حیران ہو گیا، غالباً انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی جلدی ہی وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ صفوں کی درستگی کے حوالے سے بات کی تھی،
اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے بولے تھے، شاید گدے کا لفظ بولا تھا کہ اب کسی کے ساتھ پاؤں ملائیں تو وہ گدے کی طرح آگے بدکتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پاؤں نہیں ملاتا۔ تو یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو غلط طریقہ ہے یہ اس وقت سے اب تک چلتا آ رہا ہے، اس لیے اس کی جتنی اصلاح ہم کر سکیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر حاصل کریں گے۔ باقی یہ انشاءاللہ۔ کہنا کہ ہر آدمی اس کا پابند ہو جائے، یہ تو ہمیں شریعت نے تعلیم دی نہیں ہے۔ جی لست علیہم بمسیطر، ہم ان پر کوئی نگران تھوڑی ہیں لوگوں پر، ہم صرف بتا سکتے ہیں۔ تو بتانے کی حد تک اور اپنے عمل کی حد تک ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس سنت پر اور نبوی فرمان پر اور نماز کا جو ایک حصہ ہے اس پر جتنی ہو سکے ہم عمل کریں، کوشش کریں۔ انشاءاللہ۔ تو اب جو مسلم کے الفاظ ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یوسوی، درست کرواتے تھے، برابر کرواتے تھے، صفوفنا ہماری صفوں کو، حتیٰ کہ کأنما گویا کہ یوسوی بحل قداح، آپ یوسوی درست کروانے لگے، بہا ان صفوں کو، القداح چھڑی کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں برابر کروانے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کوئی امام اٹھائے اور اگلی نماز وہ پڑھا کر دیکھے وہاں پہ، کیا حال کریں گے لوگ اس کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حتی رآ ان قد عقلنا عنہ، آپ وہ چھڑی استعمال کرتے ہی رہے، حتیٰ کہ رآ آپ نے دیکھا، ان قد عقلنا عنہ کہ ہم آپ سے یہ سمجھ چکے ہیں، عقلنا سمجھ چکے ہیں، عنہ آپ سے۔ تب تک آپ چھڑی استعمال کرتے رہے جب تک آپ نے جان لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے سیکھ لیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم نے سیکھ لیا اور صفوں کی درستگی ہو گئی تو پھر نبی علیہ السلام نے چھڑی کا استعمال بھی چھوڑ دیا۔ حتی خرج ثم خرج یوما، پھر ایک دن آپ نکلے، فقام تو آپ کھڑے ہوئے، حتی کاد ان یکبر، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہتے، تکبیر تحریمہ کہتے۔ اتنے میں کیا ہوا، فرآ رجلا، آپ نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا، بادین صدرہ، بادین باہر نکلا ہوا تھا، ابھرا ہوا تھا، صدرہ اس کا سینہ۔ ابھی یہ بہن بات کر رہی تھی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی، وہ تو ہے ہی، صفوں کی درستگی اس قدر ہے ضروری کہ اپنا سینہ چوڑا کر کے باہر نکال لینا وغیرہ وغیرہ، یہ صورتیں بھی صف بندی کے منافی ہوں گی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کا سینہ وہ ابھرا ہوا تھا، باہر کو نکلا ہوا تھا، فقال تو آپ نے فرمایا، عباد اللہ، اللہ کے بندو، لتصون، ضرور بالضرور تم درست کرو گے، صفوفکم اپنی صفوں کو، او یا پھر یہ ہوگا کہ لا یخالفن اللہ، اختلاف ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، بین وجوہکم تمہارے چہروں کے درمیان۔ اب کس قدر واضح حدیث ہے یہ کہ ایک کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے وہ بھی آپ نے برداشت نہیں کیا۔ کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان جدتہ، کہ ان کی دادی ملیکہ تھا، ملیکہ نام ہے اس کا دادی کا، دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام، انہوں نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لطعام کھانے کے لیے، صنعت ہو جسے اس نے تیار کیا تھا، لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے کھانا تیار کیا، فَأَكَلَ مِنْهُ تو آپ نے اس سے کھایا، ثم قال پھر آپ نے فرمایا، قوموا کھڑے ہو جاؤ، فَلِأُصَلِّ لَكُمْ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھا دوں، دو رکعتیں پڑھا دوں۔ قال انس، انس کہتے ہیں، فقمت تو میں کھڑا ہوا، الی حصیر لنا اپنی ایک چٹائی کی طرف،
قد اسودّا جو کالی ہو چکی تھی، سیاہ ہو چکی تھی، من طول ما لبسا کثرت استعمال کی وجہ سے، زیادہ دیر استعمال کی وجہ سے وہ چٹائی کیا ہو چکی تھی، کالی ہو چکی تھی، من طولی لمبا عرصہ، ما جو لبسا اس کو استعمال کیا گیا، پہنا گیا وغیرہ. فنضحته بماء تو میں نے اس پر اس کو پانی کے ساتھ ہلکا سا دھویا. ایک ہوتا ہے دھونا، اس کے لیے غسلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نضحہ، چھینٹے مارنا، اور اس کے قریب قریب یعنی ہلکا پھلکا اس کو پانی کے ساتھ دھویا. فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چٹائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. وصففت اور میں نے صف بنائی، آنا میں نے، والیتیم اور ایک یتیم لڑکے نے، وراءہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ایک انس تھے اور ایک انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور لڑکے تھے. یہ دونوں لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. والعجوز اور بڑھیا، مراد ملیکہ جو ہیں دادی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، من ورائنا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں. فصلی لنا رکعتین تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں. ثم انصرف پھر آپ نے سلام پھیر دیا. یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ یہاں سے ایک تو صف بندی کے بارے میں معلوم ہوا، دوسرا یہ کہ جو خواتین اگر نماز پڑھیں گی تو وہ مردوں کے پیچھے پیچھے اپنی صف بنائیں گے، ان کے ساتھ نہیں جی، کھڑے یعنی ہو صف کے. بندی میں خواتین بھی شامل ہوں گی. واضح؟ مسلم کے الفاظ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ و بامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، و بامہ اور ان کی والدہ کو. فاقامنی تو آپ نے مجھے کھڑا کر لیا، عن یمینہ اپنی دائیں جانب. واقام المرأة خلفنا اور عورت کو آپ نے کھڑا کر لیا ہمارے پیچھے. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہو گیا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یعنی دوسری عورت ہے. تو اس صورت میں یعنی 2 مرد ہیں تو وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. دائیں طرف مقتدی ہوگا اور بائیں طرف امام ہوگا، اور ان کے پیچھے جو صف بنے گی وہ عورتوں کی ہوگی، خواہ اس کے اندر ایک عورت ہی کیوں نہ ہو. صف بندی. یتیم کون ہے؟ زمیرہ، جو حسین بن عبداللہ بن زمیرہ کے دادا ہیں. جی. چوتھی اور آخری حدیث ہے صف بندی کے باب میں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بت عند خالتی میمونہ، بات ہے بیتو سے بتو، میں نے رات بسر کی، عند خالتی میمونہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یصلی من اللیل رات کی نماز پڑھنے لگے. فقمت عن یسارہ تو میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. فاخذ برأسی تو آپ نے میرے سر سے پکڑا. فاقامنی تو مجھے کھڑا کر دیا، عن یمینہ اپنی دائیں جانب. یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ سر جو ابھی یہ آپ نے کہ بتایا کہ جو مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوگا اور امام بائیں جانب، تو اگر ایسا نماز میں کوئی غلطی کرے تو اس کو دائیں جانب میں کر لینا چاہیے. جی، اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہے، اس کے کھڑے ہونے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی اس حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا ہے. علی کل حال آج کا جو ہم نے مضمون پڑھا اور اس میں 4 احادیث پڑھی، یہ نہایت اہم ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اچھے سے ایک تو یاد کریں، اور پھر لوگوں کو، چونکہ شعور نہیں ہے لوگوں کو،
اس لیے اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو سمجھائیں. مثال کے طور پہ ابھی 2-3 خواتین نے بات کی، تو آپ اگر کہیں نماز پڑھنے گئی ہیں یا آپ کے گھر میں نماز ہو رہی ہے، تو خاتون نے اپنا پاؤں سائڈ پہ کر لیا، ممکن ہے اس کو علم نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ نماز کے بعد اس کو سمجھائیں. اور یہ احادیث آپ کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ، کوئی دور تو نہیں ہے، یہ احادیث اس کو دکھائیں. ہمارا کام پہنچانا ہے، اور پہنچانا بھی اچھے انداز سے اور واضح واضح کر کے پہنچانا ہے، تاکہ کسی طرح کا کوئی اشکال باقی نہ رہے. باقی ماننا نہ ماننا، اس پر عمل کرنا، سستی کرنا، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تو جس طرح وہ خاتون اپنے عمل میں کس قدر پختہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پاؤں ملا بھی رہی ہیں پھر بھی پیچھے کر رہی ہے وہ، تو آپ اپنے عمل میں پختہ کیوں نہیں ہے؟ کم از کم بتانے کی حد تک تو پختگی آنی چاہیے. اب الحمدللہ کافی حد تک لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہوا، جبکہ پہلے نہیں تھا. بسا اوقات پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جاتا، وہ ساتھ ساتھ ہوتا جاتا، آگے 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 آگے. کئی اس طرح کے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ وہ ایک صاحب جو ہے نا، وہ نماز ہی چھوڑ دی، کہا اب میرے ساتھ پاؤں ملا کر دیکھو. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، ایسے ایسے بے وقوف لوگ اس دنیا میں موجود رہے ہیں اور اب بھی ہیں. لیکن پہلے صورتحال زیادہ نازک تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے اس پر بہت محنت کی، اور احادیث کو لوگوں تک پھیلانے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. وگرنہ یہ لوگ تو ایسے تھے، بر صغیر میں احادیث کا، قرآن کا اردو ترجمہ نہیں ہونے دے رہے تھے. اس پر ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، کس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس پر محنت کی اور قرآن پاک کا ترجمہ کیا. لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے لگائے کہ تم اللہ کی بات کو اردو میں کیسے بیان کر سکتے ہو، تم اللہ کے رسول کی بات کو اردو زبان میں کیسے بیان کر سکتے. کفر کے فتوے لگے ان پر، لیکن ڈٹ کر ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، اور پھر اس کی مختصر سی شرح بھی، یعنی تفسیر بھی لکھی. اور اس کے بعد جو کتب ستہ ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان ائمہ کی جو کتابیں ہیں ان کا براہ راست ترجمہ ہوا، اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس کا اردو میں ترجمہ آ چکا ہوا ہے والحمدللہ. اور قرآن کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ موجود ہے. تو یہاں سے ایک اور سبق ہمیں سیکھنا ہے کہ جس طرح ہمارے علماء نے ترجمہ کر کے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچائیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں عملی کوتاہیاں ہیں. ہم یہ سارا ذخیرہ پڑھ کر تو لوگوں کی جو عملی کوتاہی ہے اس طرف ہم نظر اپنی دوڑائیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو محنتیں ہیں اس کو انشاءاللہ وہ سامنے لے کر آئے گا، اور لوگ اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں صلہ وہ اللہ تعالیٰ دے گا. جی یہ 4 احادیث کافی ہیں یا آگے بھی پڑھنا ہے؟ سر پڑھ لیتے ہیں. کل میں نے دیکھا نہیں، 2 میسج آئے ہوئے تھے کہ نہیں پڑھنا، وہ ابھی ابھی میسج کر دیں. لیکن سر پھر جو پڑھنے والے ہیں وہ پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے باب الامامہ ہوگا. جی باب الامامہ، امامت کا بیان. اس میں 7 احادیث ہیں. سب سے پہلی حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اما خبردار، یخش الذی يرفع رأسه قبل الامام ان يحول اللہ رأسه رأس حمار. اما یخشا، کیا ڈرتا نہیں ہے، الذی وہ آدمی، یرفع جو اٹھاتا ہے، رأسہ اپنا سر، قبل الامام امام سے پہلے. کس چیز سے نہیں ڈرتا؟ ان یحول اللہ کہ تبدیل کر دے اللہ تعالی،
रअसहु उसके सर को रअस हिमार, गधे के सर में। औ यजअल अल्लाहु, या बना दे अल्लाह ताला सूरतहु उसकी शक्ल को सूरत हिमार, गधे की सूरत। अल्लाहु अकबर। यहां से मालूम हुआ इमाम से मुसाबका जायज नहीं है, इमाम से पहल जायज नहीं है। जी वाज़ेह है। इस पर जी अलामा मुबारकपुरी, बल्कि उनसे पहले भी कई लोगों ने ये लिखा है। एक वाकया उन्होंने लिखा है कि एक आदमी ने यह हदीस मुबारक पढ़ी और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान का सर वो अल्लाह ताला गधे का सर बना दे, ये कैसे हो सकता है। तो फिर एक बार उसने तजर्बा करके देखा, इमाम से पहले सर उठाया तो वाकई उसका जो सर था वो गधे का सर बन गया। ये हदीस की जो शरह है जामे तिरमिजी की तोहफतुल अहवज़ी, उसमें भी ये वाक़या लिखा हुआ है। और इसी तरह मिशकातुल मसाबी की जो शरह है मिरकातुल मफातिह, उसमें भी ये वाक़या लिखा हुआ है। और गालिबन सुनन नबी दाऊद की जो शरह है आउनुल माबूद, उसके अंदर भी और कई शारहीन ने ये वाक़या लिखा है। उसे चाहिए था कि इस पर ईमान रखता और आइंदा से अपनी इस्लाह की कोशिश करता, लेकिन उसने उल्टा चैलेंज कर दिया कि ये कैसे हो सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की लाठी वो तो फिर बे आवाज है। तो यहाँ से मालूम हुआ ये भी, जिस तरह गुज़श्ता हमने पढ़ा, मसला बड़ा संजीदा है हमारे यहाँ, लोग उस पर गौर खोज नहीं करते, इसी तरह ये मामला भी है। इमाम साहब अभी अल्लाह अकबर कह रहे होते हैं और वो धड़ाम से सजदे में गिरे होते हैं। शेख साहब, जो दूसरी रिवायत है वो रासो कल बिन वाली, वो सही है? रअस हिमार की जगह रअस कल्ब के अल्फाज हैं। जी जी। मेरे ख्याल में इब्नु हिब्बान में है, इंशाल्लाह वो हम देखते हैं साथ साथ। हाफिजुल गफ्फार आवान अल मदनी, आप में से किसी ने उनको सुना होगा, देखा होगा। 4 साल मस्जिद नबी में वो दरस देते रहे। तो उन्होंने बयान किया कि मैं वहाँ दरस देता था और सऊदी मुझे कहते थे कि अपने जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, इनको इनकी नमाज सही करवाओ, ये नमाज सही नहीं पढ़ते। मस्जिद नबी में इमाम साहब जो है ना, वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, सारी दुनिया के लोग खड़े होते हैं, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी पढ़ रहे होते हैं, और इनको सजदे में जाने की पड़ी होती है। आपने देखा होगा, अक्सर मुशाहदा किया होगा, रुकू से उठते ही दड़ाम सजदे में गिरने की आदत है पाकिस्तानी अवाम को। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हम ये रिवायत पढ़ते हैं, इंशाल्लाह मैं सात अल्फाज देखता हूँ। इब्नु हिब्बान में मुझे याद है, इंशाल्लाह वहां मिल जाएंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मकबा शामला किस किस ने यूज करना शुरू किया है? मेरी आवाज आ रही है सब तक? आ रही है, क्यों नहीं आ रही? जी जी सना आ रही है। जी मौलाना अबू अब्दुर्रहमान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सही इब्ने हिब्बान है। जी
جی صحیح ہے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آپ نے فرمایا انما صرف جعل بنایا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے الامام و امام لیؤتم بھی تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اس کی پیروی کی جائے فلا تختلفوا علیہ لہذا تم اس سے اختلاف نہ کرو فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو مطلب وہ اللہ اکبر کہتا تو تم بھی اللہ اکبر کہو وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو وَإِذَا قَالَ اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمد فقولوا ربنا ولک الحمد تو تم ربنا ولک الحمد کہو وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ تو تم بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھو. جی واضح ہے اس حدیث سے بھی وہی بات سامنے آئی کہ امام سے مسابقت اور مخالفت یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں اور تیسری صورت بھی ناجائز ہے موافقت وہ بھی ناجائز ہے. اصل کیا ہے اقتداء پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلا جائے گا. اسی طرح یہ روایت بھی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فی بیتی اپنے گھر میں وہو شاکن جب آپ تکلیف میں مبتلا تھے بیماری میں تھے فصلی جالسا تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی وصلی وراءہ قوم قیاما اور نماز پڑھی آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہونے کی حالت میں فاشار الیہم تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا ان اجلسوا کہ بیٹھ جاؤ فلما انصرف قال پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا انما جعل الامام لیؤتم به یہاں سے آخر تک کون ترجمہ کریں گے ہاتھ کھڑا کریں. شیخ صاحب یہاں سے انما جعل الامام جی یہاں سے آخر تک انما بے شک جعل بنایا جاتا ہے الامام امام لیتم کہ اس کی پیروی کی جائے بہی ساتھ اس کے جی فائدہ لیؤتم رفع جب تاکہ اقتداء کی جائے پیروی کی جائے بھی اس کی مطلب اس امام کی. جی فائدہ رقع جب وہ رکوع کرے فرکعوا تو تم بھی رکوع کرو واذا رفع جب وہ یعنی کہ سر اٹھائے فرفعوا اور تم بھی سر اٹھاؤ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد تو تم کہو ربنا لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی سب بیٹھ کے نماز پڑھو رواہ مسلم. ماشاء اللہ. تو تین طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ منع ہیں. ایک ہے موافقہ بالکل ساتھ یہ بھی منع ہے. ایک ہے مسابقہ آگے بڑھنا اور تیسرا ہے مخالفہ بہت پیچھے پیچھے رہنا بہت ہی پیچھے پیچھے کہ امام صاحب سجدے میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بھی رکوع سے اٹھ رہے. یہ ساری صورتیں کیا ہیں ناجائز ہیں. اور جواز والی ایک ہی صورت ہے وہ کیا ہے اقتداء پیروی امام کے بالکل ساتھ پیچھے پیچھے یعنی امام رکوع سے اٹھ رہے تو ہم بھی اٹھنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اس طرح. جی عن عبداللہ ابن یزید الخطمی الانصاری رضی اللہ عنہ قال حدثني البراء بن عازب مجھے حدیث بیان کی براء بن عازب نے وهو غیر کذوب اور وہ ہرگز بھی جھوٹے نہیں تھے
اللہ اکبر کبیرہ. قال انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کیا ہوتا تھا؟ لم یحنی، نہیں جھکاتا تھا، احد کوئی ایک بھی، منا ہم میں سے، ظہرہ اپنی پشت، حتی یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے. تو جب آپ سجدے میں جاتے، ثم نقع سجودا بعدہ، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سجدوں میں گرتے تھے، سجدوں میں جاتے تھے. تو پیچھے پیچھے، امام کے پیچھے پیچھے. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھ کر اللہ اکبر شروع ہی کرتے ہیں تو سارے لوگ دھڑام سے سجدے میں پہلے گرے ہوتے ہیں. اور یہ ایک مسجد، ایک علاقے کی بات نہیں ہے، اکثر مقامات پر یہی دیکھا گیا ہے. اور بسا اوقات اگر بات کر کے دیکھیے تو لوگ غلطی امام کی نکالتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ سجدے میں پہنچ کر اللہ اکبر کہا کریں. عجیب تماشا ہے یہ. خود ٹھیک نہیں ہونا، اور جو ٹھیک ہے اس کو اپنے حساب سے چلانا ہے اور اس کو غلط کر دینا ہے. اب اصل کیا ہے کہ رکوع سے اٹھ کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ امام ہیں، آپ سجدے میں جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ جب وہاں سے منتقل ہو گئے سجدے کی طرف، اب یہ وقت ہے تکبیر کہنے کا، اللہ اکبر کہنے کا. اگر سجدے میں جا کر آپ اللہ اکبر کہیں تو غلطی ہے، کیونکہ سجدے میں جا کر تو سبحان ربی العلیٰ یا دیگر دعائیں پڑھیں گے، اس وقت اللہ اکبر کہنا یہ کون سا طریقہ ہوا؟ تو جاتے ہوئے یہ وقت ہے. کچھ ائمہ پھر ایسے ہیں وہ لوگوں کا خیال کر کے تکبیرات کو دائیں بائیں کر رکھا ہے انہوں نے، یہ بھی غلطی ہے. یعنی لوگوں کی نماز درست کرنے کے لیے اپنی نماز خراب کر رہے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. فإنه، پس بے شک، من وافق، جس کی مل گئی، تأمینہ آمین، تأمین الملائکہ، فرشتوں کی آمین کے ساتھ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر عظیم عمل ہے یہ. اب ظاہر ہے ملائکہ بھی ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ بھی امام کے بعد آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی امام کے بعد آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. جی واضح ہے، چلتے جائیں آگے. جی واضح ہے شیخ صاحب. یہاں ایک اور روایت بھی ہے نا صحیح مسلم کی، جس میں یہ ہے اس کا مفہوم کہ جو ہے جب تم آمین کہو، یعنی جب امام الدوالین کہے تو تم آمین کہو، تو تمہاری آمین کی بدولت اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. آپ کے پاس اس کا نمبر ہے؟ ہم اگر اس کو دیکھ لیں. جی 404 دیکھ لیں، 404. جی لیکن میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کے مطابق. الفاظ کیا ہیں؟ یعنی اللہ تم سے محبت فرمائے گا تمہاری آمین کی بدولت. یہ تو وہ ہے نا سورۃ الفاتحہ والی. جی یہ روایت ہے. جی وَإِذْ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين يُجِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جواب دے گا. اسی کا دوسرا نسخہ ہے يُحِبُّكُمُ اللَّهُ. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ.
بارک اللہ فیک۔ جی السلام ہم آگے علیکم چل ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں اسی سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہی تھی، جو کہا کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ کی گئی، تو کیا یہ جو ہے ہم صرف مساجد میں جو جماعت ہے اس کے لیے ہے کہ انڈیویجولی جو عورتیں بھی گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا؟ یہ تو جماعت کے ساتھ ہے جی، جماعت کے ساتھ کا جو عورتوں تذکرہ ہے کے اس میں۔ لیے ہی اگر وہ پڑھیں گی جماعت کے ساتھ تو کبھی وہ اس سے جو ہے خواتین گھر فائدہ میں ہوگا؟ نماز کروا سکتی ہیں، خیر عفواً، نہیں میں اس بات کو واپس لیتا ہوں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس طرف نہیں ہم جانا چاہتے۔ آپ کو چاہیے کہ گھر میں جو بالکل ایسا ایریا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ محفوظ ہے، ویسے تو گھر سارا ہی محفوظ ہوتا ہے، لیکن سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق کہ اندر سے اندر، اندر سے اندر ہوتا ہے نا ایک عام، اور ایک ایسا کمرہ جہاں باہر سے آنے والا کوئی بھی نہیں پہنچ پاتا، سین تک تو ہر کوئی آ جاتا ہے، تو جتنا چھپ کر عورت نماز ادا کرے اس قدر اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو چھپ کر نماز ادا کرنے کا اس کو جو اتنا زیادہ اجر مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی تو کوئی چیز رکھنی ہے نا اجر بڑھانے کے لیے انشاءاللہ۔ سر کیا یہ اتھینٹک ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا اس کا اسٹیٹس ضعیف لکھا ہوا آ آپ رہا تھا سٹیٹس پتہ نہیں کہاں کہ سے دیکھتی رہتی ہیں، المکتبہ تو شاملہ سر جو میں میں نے آپ کو دیا آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سر اس میں بعض جگہ پر اسٹیٹس لکھا ہوا نہیں آ رہا۔ کون سا ہے وہ؟ سر میں نے مکتبۃ شاملہ نہیں، میں نے اسلام ون یوز کیا ہے، وہاں پہ کچھ جگہوں پہ اسٹیٹس ہوتا ہی نہیں ہے، اور بخاری اور مسلم کے جو ریفرنسز ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اچھا، صحیح بخاری پر انہوں نے لکھا ہوا ہے، حیرانگی ہے۔ اگر نمبر یاد ہے آپ کو تو بتا دیں، دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ میں یہ اس کو پھر مجھے سرچ کرنا پڑے گا، میں ابھی بتاتی ہوں، دیکھیں۔ اس وقت آپ کو سکرین پہ نا یہ گوگل نظر آ رہا ہے، یہاں پہ جامع الکتب التسعہ، اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے یہ بہترین اپلیکیشن ہے۔ شیخ صاحب یہ جو الباحث الحدیثی ہے یہ بھی صحیح ہے نا؟ وہ اسی کا ہی ہے، الباحث الحدیثی بھی اسی کا ہی ہے۔ ایک ان کی اور ہے جو اس سے زیادہ تفصیلی ہے، وہ ہے تراث۔ میرے پاس یہ بھی ہے، تراث جامع الکتب بھی ہے، اور الباحث الحدیثی بھی ہے، اور تراث بھی ہے۔ تراث اصل ہے، یعنی آپ جب دیکھتے ہیں نا الباحث الحدیثی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے السلسلۃ الصحیحہ، آگے نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اس پر اگر آپ کلک کریں نا تو پھر آپ کے سامنے تراث ایپلیکیشن کھلے گی، وہاں آپ کو وہ ساری کتاب کھول کر دکھا دے گا، وہی صفحہ اور وہی جو نمبر ہوگا، وہ اصل کتاب سے آپ ہوتا ہے نا آگے کی پیچھے کی ساری عبارت آدمی پڑھ لیتا ہے، تو یہ سارا فائدہ وہاں صحیح، ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس جو اسلام ون یا اسلام 360 وغیرہ، ان سب سے بہتر یہ ایپ ہے جامع الکتب صحیح، التسعہ، اس میں صرف 9 کتابیں ہیں، یہ آپ کر لیں۔ اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے سب سے شاندار یہ ہے۔ رہا مسئلہ اس کا پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ترجمہ چاہیے، اس کے لیے ٹھیک ہے اسلام ون آپ دیکھیں، یہاں سے نمبر دیکھ لیں نمبر کیا ہے، تو وہ پھر آگے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سر اگر اس کا لنک اویلیبل ہے فیس بک میں یہ ابھی جانے کے ایک لیے تو وہ منٹ، کائنڈلی شیئر کر دیں۔ جی جی، ابھی کسی نے کہا ہے، ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ سنن نبی داؤد، چیٹ میں آپ نے نمبر لکھا ہے 570، ایسا ہی ہے؟ یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز اس کے گھر میں افضل من صلاتها، اس کی نماز سے زیادہ بہتر ہے، فی حجرتها، اس کے حجرے میں، کمرے میں، وصلاتها فی مخدعها،
अफजल मिन सलातिहा फी बैतिहा। ये नीचे इसका आप देख सकते हैं स्टेटस। शेख साहब यही हदीस मैंने अभी जो आपने नंबर बताया ना सुनन अबू दाऊद में, तो इस्लाम वन में मैंने इसको देखा है, तो उसके नीचे बिल्कुल सही लिखा है। तोहफतुल अशरफ वाले जो है ना वो लिखते हैं सही है ये रिवायत। तखरीज दाव वाले भी यही कहते हैं, तोहफतुल अशराफ। तोहफतुल अशराफ जी। स्टेटस से ही लिखा हुआ उसका हदीस का, यही हदीस जो है। अच्छा, दूसरा आपने लिखा है इसका जामे तिर्मिजी का 1173 नंबर, इसको भी हम देख लेते हैं। ये अलमरअतु औरतुन फइदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, शेख अलबानी का हुक्म। चलें खैर, इसको आप जो है ना कोशिश करके ये जो मकतबा है जामे उल कुतुब तिस्सा, इसको करने की पूरी कोशिश करें। मोबाइल में तो है ये, लैपटॉप में ये चलता है कि नहीं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है अभी। इसी तरह आपके भाई बता रहे हैं वो अलबाहिथुल हदीसी, ये है उसका लोगो। सर पॉसिबल हो तो ये लिंक भी तो शेयर यहाँ कर पे दीजिए। ये तो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है, लैपटॉप पे भी। आप कोई हदीस बोल लें। अभी हमने जो हदीस पढ़ी थी वो थी मन वाफ़क़ तामीनुहु, ऐसा ही था ना? जी जी। ले जिसको हम देखते हैं। ये आगे रिवायत अबू हुरैरा से ही हमने पढ़ी है अभी। इज़ा अम्मन अल इमाम फ़अम्मिनू फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीन अल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। सही बुखारी का नंबर बता रहा है, सही मुस्लिम का नंबर बता रहा है, और रिवायत का भी बता रहा है कि ये सही है। आप इस और पर इसकी शरह भी देख सकते हैं। जी जी। इनकी नंबरिंग जो है ना वो इस्लाम वन से भी सही मिलती है बिल्कुल। यहाँ से नंबर देख के उधर देख सकता है बंदा डायरेक्ट ही। हम्म। तिरमिजी का नंबर भी है, नसाई का भी है। इस माना कि फिर जितनी रिवायतें वो सारी बताएगा। ये सही बुखारी का उसने बता दिया। ये है जी, मैंने आपको कहा था ना, उस पर क्लिक करें तो तुरास का वो दे देता है। अभी ये तुरास मेरे ख्याल में ओपन करेगा। जी लें जी, ये उसने सही बुखारी का नुस्खा भी बेहतरीन दिया। नुस्खा सुल्तानिया सबसे अच्छा है। ये उसकी सारी सनद, उसका नंबर, सब कुछ आप देख सकते हैं। नुस्खा सुल्तानिया हमारे पास 4 जिल्दों में पड़ा हुआ है। तो ये जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर आपको नज़र आ रहा है 156। यहाँ से सारी आप कॉपी भी कर सकते हैं। और इसका साथ में आप यहाँ से किताब आप सारी वो उसकी फहरिस्त जो है ये किताबुल अज़ान में है, वो सारी देख सकते हैं। सर इनके लिए तो फिर आपको अरबी के ऊपर कमांड बहुत अच्छी करने की जरूरत है, जिसमें अभी हम सुबहान लोग अल्लाह। बिल्कुल नीचे स्टेज पे मुझे हैं। याद है, ये आपकी तरगीब के लिए मैं बताता चलूँ। मेरे ख्याल में मेरी उम्र तकरीबन तकरीबन कोई 13 साल होगी। ये बहुत ज़्यादा मैंने बताया है, इससे कम हो सकती है। तब से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मकतबात हैं वो इस्तेमाल करना हमने शुरू किए हुए हैं। और तब मुझे कौन सी अरबी आती थी। उस वक़्त तो मेरे ख्याल में 2005 में एक आए थे, वो यमन के थे, उन्होंने हमें बताया था। वालिद साहब को देकर गए थे अल मकतबा। उस वक़्त सिर्फ सही बुखारी और मुस्लिम थी बस। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुतुब सित्ता आई, फिर कुतुब तिस्सा आ गई। अब तो माशाल्लाह मकतबा शामला में ये पता नहीं 16,000 ये कितनी किताबें हैं। इससे ज़्यादा ज़्यादा वाले मकतबात भी आ चुके हैं। तो आपको अरबी आती है नहीं आती, इनको इस्तेमाल कर कर के ही आएगी।
سر وہ یہ مکتبہ شاملہ اس کو اوپن کیا، یہ مجھے اتنا کمپلیکیٹڈ لگا کہ سر پکڑ کے بیٹھ کی، پھر واپس یہی اسی میں سہولت سمجھی کہ جا کے سام 1 یا پھر سام 360 سے کنسلٹ کیا جائے. سبحان اللہ. ایک بار مشکل ہوگی، 2 بار، 3 بار، پھر کیا ہوا؟ السلام چلیں علیکم شیخ. انشاءاللہ سر کوشش کرتی ہوں میں اس پہ بھی. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. اس جی پر نا شیخ، میں آپ آپ سے ذکر سبھی کرتا چلوں، 1 منٹ. التبیان اسلامک سینٹر والے جو ہمارے بھائی ہیں نا، وہ اسلامی مکتبات کورس بھی کروا رہے ہیں. کچھ وقت نکال کے تو یہ کورسز آپ ان سے کر لیں. اس میں آپ کو یہ اسلام 360 وغیرہ کے بعد جامع الکتب التسعہ، اور پھر شاید مکتبہ جبریل بھی، اور کئی مکتبے ہیں جن کا وہ سکھاتے ہیں. اور مکتبہ شاملہ کا ایک لنک میں نے آپ کو بھیجا تھا. آپ کے استاد ہیں ادھر طبیان کے لغہ کے، انہوں نے وہ چینل ان کا ہے، اس میں المکتبۃ شاملہ کا تفصیلی طریقہ انہوں نے استعمال کا بتایا ہوا ہے. تو مکتبہ شاملہ کا وہاں سے آپ سیکھ لیں. جی بات کر رہے تھے، کیا نام ہے آپ کا؟ اذان علی تھے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام اللہ میں تھا وبرکاتہ. جی. نہیں شیخ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کو حدیث سافٹ ویئر یوز نہیں کرنا آتا وہ پہلے الباحث الحدیثی سے سٹارٹ کر لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. جی آہستہ آہستہ ہی ہے جو نا، موبائل ایپ ہے الباحث. سارے آہستہ آہستہ ہی ہیں. جی، وہ الباحث الحدیثی وہ سب سے آسان ہے شروعات کے لیے. ہم۔ جو نیٹ پہ سنو ڈاٹ ون اس کا ایک بڑا ٹائپ بہت کرنے بڑا سے. فائدہ پتہ کیا ہے؟ حمیرہ ادھر ہی ہوں گی. اکثر پوسٹیں آپ کو ملتی ہیں، جی اکثر پوسٹیں آپ کو ملتی ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے شعب الایمان، جی آگے نمبر لکھا ہوتا ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، کہاں ہے. تو یہاں یہ تراث اس وقت آپ کے سامنے، اس میں بھی، اور اس کے علاوہ جو المکتبۃ الشاملہ وہاں تو ساری کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ. آپ شعب الایمان کھولیں، کون سا کوئی دور ہے کتاب، امام بیہقی کی کتاب ہے، تو وہ کھولیں، وہ نمبر لکھیں اور دیکھیں سامنے حدیث آتی ہے کہ نہیں آتی. اکثر یہ جو لوگوں نے پوسٹیں اس طرح کی بنائی ہوتی ہیں نا، وہ وہاں وہ نمبر ہوتا ہی نہیں ہے. جس نے آپ کو پوسٹ بھیجی، آپ اس کو وہ بھیجیں اور کہیں کہ یہاں تو یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے، یا اگر جی سر موجود یہ ہے تو والا آپ کا فائدہ ہو جائے گا. ہوتا ہے نا، یہ چیز اکثر فیس کرنی پڑتی ہے کہ جو نمبر ہوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے. ہم۔ سر سب سے زیادہ جو پرابلم والی بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک ایپلیکیشن میں اس کو اگر ضعیف لکھا ہوا ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا اسٹیٹس ضعیف ہے، اور پھر آپ باقی کہیں اور سے اس کو سرچ نہیں کر پاتے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو شاید انیشلی ہمیں جو اچھا تربیت ہماری ہوئی اس سے. مولانا مختار، یہ جو ہے نا تراث، یہ ابا جی بھی ایک بار مجھے کہہ رہے تھے چند دن پہلے کہ مجھے کر کے دو. اس کا نا مجھے لگتا ہے ادھر نہیں ہے پلے اسٹور پہ. اس کا میں لنک آپ کو بھیج رہا ہوں، یہاں سے وہ کاپی کر لیں. مختصر سا ٹھیک ہے اس کا جی. لنک ہے، اور یہ گروپ سر میں بھی شیئر اگر آپ کر دیں. بھیج دیں. میں نے بھیج دیا تراث کا. اور یہ ہے الباحث کا، الباحث الحدیثی کا. خیر دیکھ لیجئے گا. شیخ صاحب یہاں سے تو کلاس کے بعد ختم ہو جائے گا نا وہ، اگر آپ ادھر کر دیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. میں ویسے کر رہا تھا ٹرائی ابھی دوسری طرف. ٹھیک. جی سر اس کو کلاس میں سینڈ کر دیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے ہم لوگ. ڈاؤن لوڈ کر کے پھر سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے ہم لوگ. پھر جب سر میں درد شروع ہو سر جائے گی پھر پکڑ سب لیا کچھ اب. بند کر کے چھوڑ دیں گے ہم، اور کل سر اسی طرح ابھی پھر سے سر کلاس میں پکڑ آ لیا ہے جائیں کیونکہ گے سر ہم. اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. شیخ صاحب وہ جو آپ نے اس دن لنک آپ شیئر نے کیا تھا نا، اس دونوں میں جو بھائی لنک جو کاپی کر کورس لی کروا ہیں؟ رہے ہیں.
कॉपी कर लिए दोनों लिंक? आपने व्हाट्सएप भेजे हैं ना? मैं देखता हूँ। ये अजान ने जो है ना भेज दी है, अजान अली, अल्लाह आपको जाए खैर दे। दूसरा जो है ना जी सुन्ना जी का जी अलबाहितुल चलिए हदीसी का, वो भी भेज दें। तो रास का पहले होता था ऑफलाइन भी, लेकिन अब मसला है ये सिर्फ ऑनलाइन ही है। चलें खैर, ये भी ज़ख़ीरा है। जी क्या कह रहे थे आप? जी मुझे लगता है दोनों लिंक आपके पास आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगली अहादीस इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। السلام ورحمة الله وبركاته